अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको आज के प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ विद आमिर खान में। नाजरीन, बहुत टाइम से जो है हम लोग मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है वो अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, यानी कि लाउंज फ्लेक्स पे। अभी हम लोगों ने इसका नाम लाउंज फ्लेक्स कर दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि मल्टीपल कैटेगरीज जो है वो हम लोग अपने ऑडियंस को दे सके, लेकिन उसमें एक प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स का जिसमें न्यूज़ व्यूज़ विद आमिर खान के सारे प्रोग्राम्स मौजूद है, जो पुराने थे वो भी और जो अभी आने वाले हैं वो भी। तो मुझे बहुत से ज़्यादा मैसेजेस मौसूल हुए हैं मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर भी। दोस्त अहबाब भी मुझे कॉल्स करते हैं कि आमिर, आप इलेक्शन के बारे में प्रिडिक्शन इस बार नहीं दे रहे हो। तो एक तो ये है कि पिछले दिनों मेरा आवासीन रेडियो पे एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने एक प्रिडिक्शन दी है। और दूसरी बात ये है कि एक प्रिडिक्शन जो है मैंने तब दी थी जब पीडीएम बना था। तो वो सारी चीज़ें जो है जितनी मैंने एवेल्युएशन की थी, जितनी मैंने एनालिसिस की थी, तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता 95% अगर 100% ना हो तो 95% सही साबित हो रही है। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को पूरा देखें क्योंकि इसमें मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो कि मेरे हिसाब से आने वाले इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में हुकूमत की तामीर, जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट होगी, वो इस तरह से होगी। तो सबसे पहले आते हैं कि सूबाई हुकूमतें कैसे बनेगी। यानी कि जितनी एनालिसिस मैंने की है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ जो वो तगदो कर रहे हैं, जो वो कैंपेन्स कर रहे हैं, अवाम की जो राय है मैं मुख्तलिफ सोर्सेस से पता करता हूँ, खुद जाके अवाम से पूछता हूँ। आल्दो मैं औरों की तरह रिकॉर्ड नहीं करता कि आप किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, लेकिन अ, अपनी जो ज़ाती राय है मैं उनसे पूछता हूँ, फिरता हूँ, लोगों से रैंडम सर्वे कर लेता हूँ कि आवाम क्या चाहती है, वोट किसको देगी। इसी तरह मैंने हर सूबे में जो इस वक्त एक्टिविटीज़ जारी है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी है, जो कैंपेन्स जारी हैं, तो उसका एक सर्वे किया है, उसकी एक एनालिसिस की है और जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, यानी कि जो मुझे लगता है कि आने वाली गवर्नमेंट किस तरह की होगी, तो वो मैं आपके साथ आज प्रोग्राम में शेयर करूंगा। क्योंकि मुख्तलिफ लोग ये सोचते होंगे कि अभी चूंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार इलेक्शन के पेज पर नहीं है, बल्ले का निशान नहीं है, वो सारे कैंडिडेट्स जो तहरीक इंसाफ के थे वो आज़ाद लड़ रहे हैं। तो अगर आज़ाद अक्सरियत ले गई तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी? अगर उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन ना किया तो फिर क्या होगा? ये सारे सवालात जो है ये अवाम के माइंड में, ख़ास तौर पर आजकल की यूथ के माइंड में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक खुलासा बताऊंगा, चूंकि मैंने कुछ सर्वे किया है, उसके पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले आ जाएंगे हम लोग जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं कि सूबाई गवर्नमेंट्स कैसे बनेगी। तो अगर हम लोग आ जाए सबसे एक मेन सूबे की तरफ जिस पर फोकस होता है और जिसका नतीजा नॉर्मली कंपेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में जो मेरे प्रिडिक्शन के मुताबिक जो गवर्नमेंट बनेगी तो वो पीएमएलएन और आईपीपी, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और जहांगीर तरीन ने जो पार्टी बनाई है, उनकी गवर्नमेंट प्रोबेबली पॉसिबली बन सकती है ये इलेक्शन के बाद। क्योंकि सीट एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं लोग कि सीट एडजस्टमेंट होगी और फलाना पार्टी जो है वो फलाने पार्टी के साथ लड़ रही है और बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है कि सीट एडजस्टमेंट किन किन पार्टीज की हो तो वो गवर्नमेंट बना पाएंगे। तो पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आईपीपी जो है वो बरसरे इक़्तिदार आ सकती है। ये मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं, ये बाकी पता चलेगा इलेक्शन के बाद, लेकिन जितनी एनालिसिस हम लोगों ने की है उसके मुताबिक जो रिजल्ट आया है
وہ یہ آیا ہے کہ مختلف پارٹیز جتنی بھی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، جتنی بھی سرگرمیاں کر رہی ہے، اس کے مطابق پی ایم ایل این اور آئی پی پی پنجاب پر برسر اقتدار آ سکتی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات اب یہاں پہ یہ ہے کہ سندھ میں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ عروج پر ہے، اور پیپلز پارٹی کو اس بار فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ فائدہ ایسے ہو رہا ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف واز آن دا ٹاپ ان سندھ ٹو، لیکن جب سے ان سے نشان چھینا گیا اور ان کے ساری امیدوار آزاد کھڑے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ آزاد امیدوار ایسے ہیں جو تحریک انصاف کے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے جو بیک گراؤنڈز ہیں وہ اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ ان پر دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ آیا یہ بھی تحریک انصاف کے ہیں۔ تو انہی آزاد امیدواروں کے بیچ میں فائدہ جو ہے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہاں پر ایک سٹیبل گورنمنٹ بنا پائے گی، بلکہ جو کینڈیڈیٹس اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے تبھی آ سکیں گے، کیونکہ وہاں پر جو میجورٹی ہے وہ کسی اور پارٹی کی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میجورٹی مطلب جو ایم کیو ایم ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہے یا اور پارٹیز ہیں، تو ان کی اتنی خاص وہاں پر فیم دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو اگر آزاد امیدوار بھی ہوں گے وہاں پر، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں اور سندھ میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی آ جائے۔ ایک انٹرسٹنگ بات بلوچستان کی اس بار کہ ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے۔ اب آپ لوگ حیران ہوں گے کہ کیسے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو سرفراز بگٹی صاحب جو ہے، جو کہ ایکس منسٹر فار ہوم اینڈ ٹرائبلز افیئرز بلوچستان رہ چکے ہیں، جن کا تعلق پہلے بلوچستان عوامی پارٹی یعنی کہ بی اے پی سے تھا، اور حال ہی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ تو اگر اس سینیریو کو دیکھا جائے کہ ان کا ریزائن دینا اور جوائن کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کو، مطلب یہ ہے کہ ان کے بیچ میں بھی ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے اچانک جو ہے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ تو یہ ایگریمنٹ ہوا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بی اے پی یعنی کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وہ اکٹھے یہاں پر لڑیں گے، اور سرفراز بگٹی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بلوچستان کا سی ایم بنا دیا جائے گا۔ جناب یہ تو رہی بات 3 صوبوں کی، اور اب آتے ہیں خیبر پختونخوا کی جانب۔ تو خیبر پختونخوا میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی میں نہیں ہے۔ لائک اگر ہم لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں، اگر ہم لوگ عوامی نیشنل پارٹی کی بات کریں، اگر ہم لوگ بات کریں جے یو آئی ایف کی، اگر ہم لوگ بات کریں جمعیت کی، تو کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی میں نہیں ہے، بلکہ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں آزاد امیدوار جتنے ہیں تو وہ میجورٹی میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو اسی لیے خیبر پختونخوا کی پریڈکشن جو ہے وہ ہم لوگ ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں کنٹرڈکشن یہ ہے کہ آزاد امیدوار، تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آزاد امیدواروں پر کہ وہ کس پارٹی کا ساتھ دیں گے آفٹر دا الیکشن۔ تو جب الیکشنز ہو جائیں گے اور آزاد امیدوار جس پارٹی کو لانا چاہتے ہیں اس پارٹی کا ساتھ دیں گے تو وہ پارٹی خیبر پختونخوا میں حکومت بنا پائے گی۔ اب جناب جو لاسٹ پوائنٹ ہے سب سے انٹرسٹنگ، کیونکہ جتنا سینیریو جو میں نے بتایا کہ پنجاب میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور آئی پی پی ہو جائے گی، سندھ میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پلس پیپلز پارٹی ہو جائے گی، لیکن پیپلز پارٹی کی وہاں پر دکھائی دے رہی ہے، جو اکثریت ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پر گورنمنٹ بنا پائے گی۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جو ہے سرفراز بگٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں تو وہ گورنمنٹ بنائیں گے، اور خیبر پختونخوا میں آزاد امیدواروں کے ہاتھ میں ہے فیصلہ کہ وہ کن کا ساتھ دیں گے اور کن کو برسر اقتدار لائیں گے۔ اب جب یہ تمام پارٹیز اکٹھی ہو جائے، جب یہ تمام سینیریو جو ہے اس کو اگر ہم لوگ ریپ اپ کریں اور ہم لوگ اب آ جائیں سینٹرل گورنمنٹ کی طرف کہ پاکستان میں بیسیکلی کس کی حکومت ہوگی،
کون ہوگا جو کہ وزیر اعظم ہوگا، کون ہوگا جو کہ اس تخت کو سنبھالے گا، کون ہوگا جو کہ اسمبلی بنائے گا اور کون ہوگا جو کہ اپوزیشن میں بیٹھ پائے گا۔ تو جناب میرے پریڈکشن کے مطابق اگر اس طرح کا اچار بن جائے اور مطلب کہ مختلف لوگ اور مختلف پارٹیز کے اور آزاد امیدوار اور سارے مل کر صوبوں میں گورنمنٹ بنائیں اور سینٹر میں پھر کیسے گورنمنٹ بنا پائیں گے، کوشچن یہ ہوگا۔ تو ایک جو فارم آف گورنمنٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابھی تک تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اینڈ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ڈکٹیٹرشپ کا سنا ہوگا، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے مارشل لا وغیرہ اس کا سنا ہوگا۔ بٹ ایک فارم آف گورنمنٹ ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں NUG، نیشنل یونٹی گورنمنٹ۔ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بیسیکلی یا تو کسی ملک میں ایمرجنسی کے وقت میں نافذ ہوتی ہے اور یا وار کے ٹائم میں نافذ ہوتی ہے، جس طرح افغانستان میں بھی یہ نافذ ہوئی ہے اور میانمار میں ابھی بھی NUG یعنی کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ چل رہی ہے۔ تو پاسبلٹی ہے کہ پاکستان میں بھی اس الیکشن کے بعد، کیونکہ جو سینیریو دیکھا جا رہا ہے تو اس میں ہم لوگ کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتے کہ کون گورنمنٹ بنا پائے گا، اور یہ جس طرح کا سٹرکچر بن گیا ہے صوبوں کا، اور جو گورنمنٹ ہم لوگوں نے پروونشل دیکھی ہے کہ پروونشل کس ٹائپ آف گورنمنٹ بن سکتی ہے، تو اس انالیسس کو دیکھ کے پاکستان میں NUG یعنی کہ نیشنل یونٹ گورنمنٹ یا نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن سکتی ہے، نیشنل یونین گورنمنٹ یا نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن سکتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی میجر پارٹیز ہوتی ہے تو ان کے ایک متحدہ حکومت بن جاتی ہے، جتنی بھی میجر پارٹیز ہوتی ہے جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہوتا ہے، جتنے بھی آزاد امیدوار ہوتے ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہوتا ہے، تو یہ سارے مل کر ایک گورنمنٹ بناتے ہیں، اور اس میں لیک آف اپوزیشن ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اگر ہوتی بھی ہے تو انہی کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ چند کو ہم لوگ بٹھا دیں گے اور آپ لوگ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے جسٹ کہ ڈیموکریسی کا نام رہے۔ تو یہ سینیریو بن سکتا ہے، اور اگر NUG کو ہم الٹا کریں تو پھر وہ گن بن جاتا ہے، تو اس کا بھی ذرا خیال رکھا کرے ووٹ دیتے وقت۔ تو دس واز آل دا سینیریو جو کہ میں نے انالیسس کیا ہے، جو کہ میں نے ایویلویشن کی تھی، اور جس کے ریزلٹ کے مطابق میں نے ایک پریڈکشن تیار کی اور وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی کہ آنے والے الیکشنز میں صوبائی حکومت جو ہے وہ کیسے بن پائے گی، کن پارٹیز کی بن پائے گی، کن کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو پائے گی، اور سینٹر میں کون سی حکومت پاسبل ہے۔ کیونکہ سینٹر میں ابھی تک تو مجھے کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی ایسی میجورٹی میں کوئی پارٹی نظر نہیں آ رہی ہے جو کہ حکومت بنا پائے گی۔ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ اس پروگرام کے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن کمنٹ آپ لوگوں نے دلیل کے ساتھ کرنا ہے تاکہ میں اس کو دوبارہ سے ریسرچ کر کے اس پہ انالیسس کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ابھی تک کے لیے نیوز ود عامر خان میں اتنا ہی۔ چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ انفارمیشن سب تک جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کریں، صحیح جگہ استعمال کریں، اور یہ سوچیں کہ آپ کا یہ ایک ووٹ جس پر قدرن آپ کے چند منٹ لگیں گے، یہ آپ کے پورے جو ملک کا، آپ کے بچوں کا مستقبل ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔